सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, पूरा सच ये है कि तजावुजात के हवाले से बेशुमार प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तजावुजात माफिया है कि संभलने का नाम नहीं लेता। इंतजामिया है कि उनसे ये तजावुजात माफिया कंट्रोल नहीं होता। कारपोरेशन वाले जो हैं वो रेडी बानों को उठाकर साइड पे करने का हुनर तो जानते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो उसी सहाफ़ी का नाम बताकर कि तुम्हें जो है वो यहाँ से उठवाने में इस प्रोग्राम का हाथ है और इस सहाफ़ी का हाथ है, ये कहलवा कर उनको उस सहाफ़ी के पीछे लगाकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते नजर आते हैं। कॉरपोरेशन के ही लोग तैनात हैं जो इन रेडी बानों से और तजावुजात माफिया से पैसे ठग के अपनी जेब गर्म करके बड़ी खामोशी से वहां से चले जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता, कानो कान खबर भी नहीं होती कि आखिर हो क्या रहा है। ये तमाशा जो इस वक्त मुल्क के पाकिस्तान में लगा है, जो हमारे लाहौर शहर पे लगा है, हर सड़क, हर गली, हर मोहल्ले, हर बाजार का यही हाल है कि आपकी बड़ी बड़ी सड़कें भी इस तजावुजात माफिया के हवाले हैं। आप किसी बाजार में कदम नहीं रख सकते, वहां भी आपको तजावुजात माफिया नजर आता है। आखिर ये माफिया बनाया कैसे? ये माफिया बना कैसे? बनाया किसने? इसके पीछे कौन है? और ये मामला हल क्यों नहीं होता? इतने सारे प्रोग्राम करने के बावजूद भी तजावुजात को हटाने में अभी तक जो हमारी इंतजामिया है वो क्यों ख्वाबे गफलत में पड़ी है? अगर शालीमार टाउन की बात कर लें, अजीज पट्टी टाउन की बात कर लें, तो वहां पर आपको तजावुजात माफिया का गढ़ नजर आएगा, मसाइल का गढ़ नजर आएगा। लोगों का पैदल चलना मुहाल है, वहां से लोग जो है वो पैदल नहीं गुजर सकते। इसके अलावा वहां ट्रैफिक का ब्लॉक रहना, रोज यही सूरत हाल को देखना, लेकिन फिर भी इस पे कोई ना बात करने के लिए तैयार है, ना कोई इस पे जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा और जवाब तो हम मांगेंगे, क्योंकि सवाल करना हमारा हक है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर उस्मान मुगल्ले। आइए देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। हर तरफ नाजायज तजावजात माफिया के समंदर ने माहौल को बुरी तरह मुतासर कर रखा है, लेकिन ZOR वागा टाउन, ZOR शालीमार टाउन और ZOR अजीज भट्टी टाउन की नजर से माफिया ओझल हो गया। तफसीलात के मुताबिक तहसील शालीमार मसाइल का गढ़ बन गया। तहसील शालीमार का अमला नाजायज तजावजात माफिया के आगे बेबस नजर आने लगा। मेन GT रोड दरोगावाला के इलाका में लगी गैर कानूनी तजावजात की वजह से आवाम की मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। इसके अलावा ट्रैफिक जाम रहना की वजह से फजाई आलूदगी में भी इजाफा होने लगा। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर हो गए। हर वक्त ट्रैफिक जैम रहना के बायस शालीमार के रहायशी जहनी मरीज बनते जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार शरीना जनेजो वागा जोन और शालीमार जोन के इलाका से गैर कानूनी तजावजात हटाने में बुरी तरह नाकाम हो गई। बागबानपुरा से जलो मोड़ तक मेन GT रोड पर तजावजात माफिया का राज बरकरार है। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को कागजी कार्रवाई करके सब अच्छे की रिपोर्ट देने वाली असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस के दाएं बाएं तजावजात ही तजावजात, मगर इन तजावजात माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों अमल में नहीं लाई जाती? असिस्टेंट कमिश्नर शरीना जनेजो की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने लगे। जिलाई इंतजामिया वागा जोन और शालीमार जोन इंक्रोचमेंट का अमला मुबैना तौर पर तजावजात माफिया से अपनी जेब गर्म रखने में मिला हुआ है। मेन शाहराहों पर गैर कानूनी तजावजात लगने से इजाजत देने लगे। मामला क्या है, इसकी गैर जानिबदार इंक्वायरी भी होनी चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर जो है, जब आप बहुत ही छोटी उम्र में पढ़ाई करके और असिस्टेंट कमिश्नर लग जाएंगे कि आपको असिस्टेंट कमिश्नर जैसी बड़ी सीट के मामलात और हालात का अंदाज़ा नहीं होगा। मैं अक्सर औकात अब देखती हूँ कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो इंतहाई जो है वो कम उम्र की कोई लड़की कोई लड़का जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर है, और वो असिस्टेंट कमिश्नर बेचारा क्या है, उसको अपना नहीं पता कि हमने क्या करना है, तो सीट के तकद्दुस का उसको क्या पता होगा या रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या पता होगा, या तो उनको पहले कोई जो है वो प्रॉपर तरीके से सिखाया जाए, बताया जाए, कोई ट्रेनिंग दी जाए, उसके बाद उनको लगाया जाए। अब इसके क्या क्राइटेरियाज हैं और किस तरह से एसीज आ रहे हैं जो बिल्कुल ही लापरवाह हैं, जिनको अपने ही इलाके में काम करते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और अपने ही वहां की जो माफिया है वो असिस्टेंट कमिश्नर्स को दबाने का हुनर जानती है। अगर असिस्टेंट कमिश्नर्स जो है वो इतनी बड़ी सीट पर आप नए आने वाले ऐसे ही लोगों को जो है वो भर्ती करते जाएंगे जिनको अंदाजा ही नहीं है काम का, तो फिर यही सूरत हाल होगी। फिर आप तजावुजात माफिया से जो है वो कैसे लड़ सकते हैं? आपकी DC साहिबा से लेकर आपकी AC साहिबा तक कि शालीमार टाउन की और दूसरे जो ये शरीना जंजुआ है वागा जोन की
اور شالامار زون کے علاقے میں جو یہ تجاوزات کا ڈھیر لگا ہوا ہے ان سے کنٹرول ہی نہیں ہوتا. وہ بیچاریاں کیا کریں کہ خواتین ہونے کے ناطے جو ہے وہ شاید ان میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ لوگ ان کی بات کو جو ہے وہ پریفرنس دیں. سب اچھا کی رپورٹ جو ہے وہ آگے پیش کر دیتے ہیں اور چیزیں جوں کی توں رہتی ہیں. اتنے پروگرام کرنے کے باوجود بھی اگر انتظامیہ جو ہے وہ غفلت کا شکار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں. اگر آپ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر آپ اتنی بڑی سیٹیں لے کر بیٹھنے کے اہل ہی نہیں ہیں, اور اگر آپ اہل ہی نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نااہل ہیں, اور اگر آپ نااہل ہیں تو کسی نااہل کو سیٹ پر بٹھانے کا جو ایک فن اور ہنر جو ہے وہ پاکستان میں کریٹ ہو چکا ہے, اس کا اب کیا کیا جائے. دنیا جو ہے وہ چاند پہ پہنچ گئی ہے, آپ جو ہے وہ یہاں پر مافیا سے آگے نہیں نکل رہے, یہاں پہ آپ ریڈی بانوں سے آگے نہیں نکل رہے. کوئی بھی مافیا تجاوزات کے خلاف ہم پروگرام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو ہمارا نام بتا دیتے ہیں, ان کو ہمارے پیچھے لگا دیتے ہیں, جی یہ آپ کو جو ہے وہ اٹھانا چاہتے ہیں, ہم اٹھانا چاہتے ہیں, بھائی ہم نے وہاں پر اپنا جو ہے وہ کوئی چینل بنانا ہے, ہم نے وہاں پہ بیٹھ کے پروگرام کرنا ہے. مطلب ہم نے کیا کرنا ہے, یہ ہماری جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہے. یہ سرکاری طور پر آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ اپنے فرائض سے غفلت نہ برتیں, بلکہ آپ تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشنز کرتے ہوئے اس کو کلیئر کریں, نہ کہ آپ جو ہے وہ کسی جرنلسٹ کا نام جو ہے وہ ان کو بتائیں کہ جی یہ فلاں بندہ جو ہے وہ آپ کے پیچھے پڑا ہے اور یہ پروگرام کر کے آپ کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے ان کو جو ہے وہ کلیئر کرواؤ. اب وہ غریب لوگ ہیں یا مجبور لوگ ہیں, جو بھی ہیں ان کو کوئی آلٹرنیٹ جگہ دی جائے. ایسے تھوڑی ہے کہ جہاں جس کا دل چاہتا ہے وہاں وہ ریڈی لے کے کھڑا ہو جاتا ہے, پوری کی پوری ٹریفک بلاک کر دیتے ہیں. کوئی اصول, کوئی ضوابط, کوئی قوانین نہیں ہے. یہاں ٹریفک قوانین کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تجاوزات مافیا بھی جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے کہ قانون کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا. صورتحال جس طرح کی ہے اس میں بار بار یہ پروگرام کرنا انتہائی ضروری ہے کہ شاید کسی کو ہوش آ جائے اور شاید کوئی یہ سمجھ لے کہ لاہور جیسے بڑے شہر کو تجاوزات مافیا سے پاک کرنا ہے. ابھی ہم بات کریں گے, ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے رپورٹر عثمان مغل, جن کی ابھی آپ نے رپورٹ بھی دیکھی ہے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ تجاوزات مافیا کا گڑھ بن چکا ہے لاہور. یہاں پر صرف تجاوزات مافیا آپ کو ریڈی بانوں کی صورت میں نظر نہیں آتی ہے, دکانوں کے باہر بیٹھے ہوئے وہ پھٹے لگائے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں. پھر آپ کو جو ہے وہ سڑک پر آپ کو سٹینڈ مافیا, سائیکل اور یہ سب چیزیں, گاڑیوں کا سٹینڈ اور یہ سب نظر آتے ہیں. آدھی آدھی سڑکیں جو ہے بلاک کر کے رکھی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. صورتحال ایسی ہی ہے. عثمان کیا کہیں گے آپ, اتنی ٹریفک جیم رہتی ہے شالامار ٹاؤن کے علاقے میں, لوگوں کو پریشانی کا مسائل کا سامنا ہے, کدھر ہے وہاں پہ اے سیز, کیا کام کر رہے ہیں, کون ہے, کوئی خاتون ہے, کیا مسئلہ ہے, ہینڈل نہیں ہو رہا ان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے بہت زیادہ شکریہ. یہ ایک بہت ہی بڑا ایشو ہے جو آپ نے مجھے کہنے سے پہلے ہی بہت زیادہ باتیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کر دی ہیں. اس میں ایک سچائی ہے جو آپ نے ابھی بیان کیا, یہ ساری ہی سچائی کے اوپر مبنی یہ سارا پروگرام ہے, اور اس کا مقصد وہی آپ والی بات ہے کہ بار بار کرنا صرف یہ ہے کہ شاید ان کو یہ خیال آ جائے کہ یہ جو عوام ذہنی مریض بن رہے ہیں, جو ڈپریشن کا مریض بنائے جا رہے ہیں, جو اپنے گھروں میں پہنچنے سے پہلے ہی آلریڈی ان کا مائنڈ مفلوج ہو جاتا ہے اور اپنے بیوی بچوں پر غصہ نکال رہے ہیں, جو اپنی فیملیز پر آ کے جو ہے نا وہ ظاہر ہے آدھا پونا گھنٹہ جب ٹریفک میں پھنسے رہیں گے تو اس کا مین مقصد یہ ہے کہ شاید یہ جو اے سی شالیمار ہیں شرینہ جنیجو, ریسنٹلی ان کی عمر بھی تقریباً کم ہے, ابھی جتنے بھی نیو اے سیز آ رہے ہیں ان کی عمر تقریباً 25 سے 28 سال کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. وہ تو ایک تو میں مطلب کسی کی رپورٹ دیکھ رہی تھی, وہ 23 سال کی اے سی لگی ہوئی ہیں, وہ 23 سال کی جو ہے وہ خواتین لڑکیوں کو اپنا نہیں پتا, ہوش نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اب دیکھیں سی ایس ایس کر کے سنبھالیں گے سلسلہ, سی ایس ایس کرنے کے فوراً بعد اگر فریش سیٹ پر ان کو لگا دیا جائے اور سیکیورٹی فراہم کر دی جائے, وی آئی پی پروٹوکول دے دیا جائے اور تمام امراض دے دی جائیں, اور وی آئی پی آفس میں بیٹھنے کے بعد ان کو جو لوگ ہیں قطاروں میں لگے کھڑے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سارا کام ہم سے ہی کروایا جا رہا ہے اور ہم مہان ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ آپ کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے, اگر تحصیل شالیمار آپ کو علاقہ دیا گیا ہے تو اس میں جتنے بھی اس میں کرائم چاہے ہو رہا ہے, کچھ بھی ہے, وہ آپ کے علاقہ میں ہو رہا ہے. اگر یہ تجاوزات کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ اتنا بڑا علاقہ, اتنا مشکل علاقہ, ایک جو ہے وہ آپ 24-25 سال کی جو ہے وہ خاتون کو دے دیں کہ جی آپ نے یہاں پر جو ہے وہ آپ یہاں پہ اے سی ہیں, اور وہ اسی لیے ان کو دیا ہے کہ یہ نہ ان کو کچھ سمجھ آئے گی, نہ جب تک یہ سمجھیں گی, جب تک یہ بڑی ہوں گی یا تھوڑی سمجھدار ہوں گی تب تک جو ہے وہ سارے مسائل حل ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو سیکھنے کے لیے یہاں پہ بٹھا دیا گیا ہے, کیونکہ مبینہ طور پر تحصیل شالیمار کے اندر یہ واگا زون ہے, شالیمار زون ہے, عزیز بٹی زون ہے اور کچھ گلبرگ کا بھی حصہ اسی میں آتا ہے.
یہ تمام زون کے اندر آپ جائیں تو آپ 1 گھنٹے سے پہلے یہاں اس ایریا کو کراس نہیں کر پائیں گے. اس کی مین ریزن ہے یہ جو ریڈی بان ہے ان کے پیچھے ایک مین پاور بیٹھی ہوتی ہے. اب وہ پاور آپ کو میں بتانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ پاور نے اپنی ساری ریڈیاں مختلف جو ڈیلی ویجز کے اوپر کام کرتے ہیں لوگ ان سے یہ لگوائی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, سارا پرافٹ بھی وہ لے کر جاتے ہیں. ان کی ڈیلنگ آلریڈی ان کے محکمے کے لوگوں سے آلریڈی ہوئی ہوتی ہے جو ڈیلی بیس پر ہے یا منتھلی ہے یا جیسے بھی یہ کرتے ہیں. کہیں آسمان پہ سے تو نہیں اتر آئے نا, اسی محکمے کے کچھ لوگ ہوتے ہوں گے, محکمے کے ساتھ افیلیٹڈ ہوتے ہوں گے, ان کا کوئی کام محکمے کے ساتھ ہوتا ہوگا یا ان کی کوئی ڈیوٹیز لگتی ہوں گی تو آتے ہیں نا. یہ لوگ اتنے ہی اسٹرانگ ہیں, نہیں آئے ہوں گے, اتنے ہی اسٹرانگ ہے کہ یہ اپنی من مانی مرضی کے اوپر یہ ریڑیاں بھی لگا رہے ہیں. اور تجاوزات سے بڑے بازار, آپ بغبان پورا بازار کی بات کریں پورے لاہور میں اس کو ایک پہچان ملی ہوئی ہے. اس کے باہری والی سائڈ پہ دیکھ لیں پارکنگ, مختلف تجاوزات, وہ مین گڑھ ہے, اس سے گزرنا خدا نہ خاصا کوئی حادثہ ہو جائے, میں بتانے لگا ہوں وہاں پہ 1112 آپ کی جو ہے وہ ایمبولینس سروس پورے 2 گھنٹے میں یہ فوٹیج بھی سے اسکپ ہوئی. پورے 2 گھنٹے میں بیچاری وہ ایمبولینس اس بازار کے اندر سے گزری ہے. جس قدر بازار کے اندر رش تھا اور پورے بازار, اب یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. میں آپ کو بیچارہ تو وہ بندہ ہوا نا جس کے لیے وہ ایمبولینس جا رہی تھی, وہ بیچارہ مر کھپ گیا ہوگا یا اس کی کیا سچویشن ہوئی ہوگی یا کس کے ساتھ کیا واقعہ ہوگا جس کو ایمبولینس اس نے ہاسپٹل پہنچانا تھا. 2 گھنٹے جو ایمبولینس سے تجاوزات کی وجہ سے پھنسی رہی, اس کے بعد اس پیشنٹ کی کیا حالت ہوئی ہوگی. وہ تو دیکھیں نا بیچارہ, پہلے ہی اگر اسے کوئی ایسا سیریس ایشو ہوا ہے تو جب ایمبولینس نے اس تک پہنچنا ہے تو اس کا کیا سچویشن ہوگی. آپ تو یہ خود ہی امیجن کر سکتے ہیں نا. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مافیا پیدا کیسے ہوتا ہے. اب جتنی بھی شاپس ہیں, شاپ کے 1 انچ باہر بھی آپ کوئی چیز لگانے کے مجاز نہیں ہے. اگر ہمارا جو قانون پڑھیں تو وہ یہ کہتا ہے, لیکن یہاں پر دکاندار کیا کرتے ہیں 2-2 لاکھ 5-5 لاکھ روپیہ پکڑی لیتے ہیں. اس کے بعد منتھلی وہ جو اپنے باہر وہ اپنی تجاوزات لگواتے ہیں ان سے منتھلی 50,000 30,000 20,000 جن کے باقاعدہ طور پر پروف میرے پاس سیو ہیں, ٹھیک ہے, وہ لیے جاتے ہیں. اب جو دکاندار ہے وہ یہ بھی گارنٹی نہیں دیتا کہ اگر ٹاؤن والے آئیں گے تو ہم آپ کو سامان واپس دلوا کے دیں گے. وہ کہیں گے جی آپ نے خود ہی وہاں سے پیسے دے کر لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے, اب بتاتا ہوں کہ یہ سین کیسے چلتا ہے. جب یہ کلیکٹ کرتے ہیں سرکار کی جگہ سے پیسے, ان کی آلریڈی ڈیلنگ چلتی ہے مختلف مبینہ طور پر یہ انتظامیہ کے ساتھ. ان میں جو کالی بیڑے ہیں وہ ملی بھگت کے ساتھ یہ سلسلہ چلاتے ہیں اور اسی تحت یہ سارا سرکل جو ہے نا وہ کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کتنے پروگرام ہوئے, کتنے رپورٹر بیچاروں نے ادھر اپنی رپورٹنگ کی, لیکن کیا ہوا, وقتی طور پر گاڑی آتی ہے اٹھا کر لے جاتی ہے. کیا یہ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ یہ آپ کے آگے جو ہے نا, یا آپ ان کے آگے بے بس ہو چکے ہیں؟ سر ان کو بٹھانے والے طاقتور ہو گئے ہیں. انہوں نے کیا طاقتور ہونا ہے؟ جو اپنی ریڑیاں لگا کر بیٹھے ہیں, جو دکان کے آگے جو اپنے پھٹے لگا کر بیٹھے ہیں, ان کی کیا طاقت ہونی ہے؟ جو ان سے پیسے لے رہے ہیں طاقتور تو وہ ہے نا. دیکھیں ان کو مافیا تو وہ ہے, ان کے منہ کو خون لگ چکا ہے. اور جس طریقے سے وہ ان ریڑی بانوں اور ان لوگوں سے اس میں یہ بھی ملوث ہیں. یہ دیکھیں ان سے پر ریڈی بھی اگر آپ جو ہے 50-100 روپے بھی جو ہے پر ڈے لیتے ہیں تو آپ سوچیں یہ کہاں لاکھوں میں بات جاتی ہے, اربوں خربوں میں بات جاتی ہے. اگر آپ یہ صرف ہم صرف شالیمار ٹاؤن کی بات کر رہے ہیں, ایک ٹاؤن کی بات کر رہے ہیں, پورا لاہور بھرا پڑا ہے ان سب چیزوں سے. تو یہ تو روز مرہ ایک دن میں اربوں خربوں روپے جو ہے وہ ان سب چیزوں سے لے کر جاتے ہیں. یہ تو مطلب وہ والی بات ہو گئی کہ یہاں تو سر بھی جو ہے وہ کڑائی میں ہے, ہاتھ بھی, اور گھی بھی, کیا کہتے ہیں وہ, کوئی اس طرح کی جو ہے وہ مثال بنی ہوئی ہے. 5 انگلی گھی میں اور سر بھی کڑائی میں, 5 انگلیاں گھی میں سر کڑائی میں. یہ بڑی مشہور کہاوت بن چکی ہے. آپ دیکھیں کمشنر لاہور وہ ایک پاور ہے, ان کے پاس ایک اتھارٹی ہے. ایل ڈی اے کی بھی ان کے پاس بہت بے بس ہیں وہ تو تجاوزات مافیا کے آگے بے بس ہیں. احکامات بھی جاری کیے ہیں, انہوں نے آرڈر بھی جاری کر دیے. ڈپٹی کمشنر, اچھا وہ بیچارے تو کتنی دفعہ آرڈر جاری کر چکے ہیں, ان کو آرڈر سنتا ہی کوئی نہیں. اب دیکھیں کہ جیسے ہم روزانہ پروگرام کرتے ہیں تجاوزات مافیا کے خلاف, انہیں فرق ہی کوئی نہیں پڑتا ہے. نہیں دیکھیں یہ بات کیا ان تک نہیں پہنچتی, ان کو احساس ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ بھائی ہر روزانہ جو ہے وہ ہماری تذلیل ہو رہی ہے, ٹی وی پہ بیٹھا کر جو ہے وہ ہماری سچائی جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے, لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارے پیچھے جو ہے وہ ہاتھ بہت بڑے ہیں. لوگ ہمیں جو ہے وہ آ کے سنبھالنے والے ہیں, کوئی ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتا. کمشنر آرڈرز دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کمشنر کے آرڈرز جو ہیں وہ ہوا میں دھجیوں کی طرح جو ہے وہ اڑا دیے جاتے ہیں. اے سیز جو ہے وہ بیچاریاں اتنی جو ہے وہ چھوٹی عمروں کی لگائی ہوئی ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہے, ان سے کنٹرول ہی نہیں ہوتا یہ سارا مافیا. مطلب آپ نے تو مافیا پال رہے ہیں.
آپ جیسے بچے پالتے ہیں گھر میں، جیسے آپ جانور پالتے ہیں، اس طرح آپ مافیا پال لیا آپ نے. اور یہ پاکستان میں جو مافیا پالنے کا ایک رجحان بن گیا ہے، ایک لیول، ایک سٹینڈرڈ ڈیولپ ہو گیا ہے. جدھر دیکھو ادھر مافیا پل رہا ہے، جدھر دیکھو ادھر کوئی مافیا. وہ بھائی کیا ہو گیا؟ آپ نے پاکستان کو جو ہے وہ مافیا کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا ہے. کہیں جو ہے وہ تجاوزات مافیا ہے، کہیں جو ہے وہ سٹینڈ مافیا ہے، کہیں کوئی مافیا ہے، کہیں کوئی مافیا ہے، سب پل رہے ہیں. لیکن جی ایک طرف حکومت پاکستان ہے اور دوسری طرف یہ حکومت مافیا ہے جنہوں نے اپنا ایک ادارہ قائم کر لیا. مجھے تو حکومت سے زیادہ ان کا جو ہے وہ زور نظر آتا ہے پاکستان میں. یہ اسٹرانگ ہے، یہ حکومت سے بھی اسٹرانگ ہے. آپ دیکھیں کہ جتنا پیسہ یہ کما رہے ہیں حکومت کے پاس تو جائے کچھ نہیں رہا. رات کے وقت الگ ریٹ ہے ریڈی بانوں کا، دن کے وقت الگ ریٹ ہے. وہ تمام رات کے وقت بندہ آتا ہے، ان سے کلیکٹ کرتا ہے اور چلے جاتا ہے. مبینہ طور پر یہ ہر دکاندار ان کو جو منتھلی ان کی سیٹ ہوئی ہیں اسی کے تحت یہ اپنی تجاوزات قائم کر کے سر عام روڈوں کے اوپر بیٹھے ہیں. رات کے وقت چلے جائیں، دن کے وقت چلے جائیں، دوپہر کے وقت چلے جائیں. آپ یقین کریں آپ یہ پریشر ہورن سے، ٹریفک سے، مختلف اذیتوں سے مائنڈلی طور پر جو ہے نا وہ فیڈ اپ ہو جائیں گے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہم کون سی سٹی میں ہیں، ہم اپنے گھر ہی جانے کے لیے ہمیں اتنی اذیت دی جا رہی ہے. اب وہ سارا غصہ کس پہ نکالیں گے؟ اب دیکھیں کہ اسسٹنٹ کمشنر جو شالیمار ان کو جب سے چارج دیا ہوا ہے، ابھی یہ ایک کام کمشنر لاہور کے احکامات کے باوجود یہ ایک کام نہیں ان سے ہو سکا. اب دیکھیں نا تجاوزات مافیا کا سب سے بڑا جو جرم ہے وہ یہ ہے کہ یہ گھروں میں لڑائیاں پڑواتے ہیں. یہ جو ہے وہ ایسی خواتین کا کام بھی کر رہے ہیں جو خواتین جو ہے لگائی بجائی کرتی ہیں. لگائی بجائی کرنے کی یہاں اس مافیا کو ضرورت نہیں ہے. ان کی وجہ سے، جو ریڈی بانوں کی وجہ سے، جو اس تجاوزات مافیا کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہوتی ہے، اس ٹریفک میں پھنسے ہوئے لوگ جب گرمی میں، ڈپریشن میں، اذیت میں آتے ہیں تو وہ جا کر یہ سارا غصہ اپنی بیوی اور بچوں پر نکالتے ہیں اور وہ بیچارے جو ہے وہ پستے ہیں. اب قصور کس کا ہے اور جو ہے وہ سامنے کون آ گیا ہے، یہ صورتحال ہوئی پڑی ہے اس ٹائم. اب اس کا جواب کون دے گا؟ اس سلسلے کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے. کیا چیزیں سائیکولوجیکل، آپ کہتے ہیں کسی کو مینٹل ٹارچر کرنا بہت بڑے کرائم میں آتا ہے. یہ بہت بڑا کرائم ہے کہ آپ کسی کو جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب رکھیں، آپ اس کو مینٹلی پرپیئر نہ ہونے دیں. فزیکلی ڈسٹربنس سے بھی بڑی ڈسٹربنس یہ ہے کہ آپ کسی کو مینٹلی جو ہے وہ ڈسٹرب رکھیں. تو یہ تو آپ نے پورے جو ہے وہ قوم کو مینٹلی ڈسٹرب کر کے رکھا ہوا ہے اور آپ کے لیے یہ کوئی کرائم ہی نہیں ہے. مینٹلی ٹارچر جتنے لوگ جن لوگوں کو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. کسی کو مینٹل ڈس آرڈر ہے تو لوگ اس کو جو ہے وہ بیماری مانتے ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ بھائی پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ اس مافیا کی وجہ سے ڈپریشن میں آ چکا ہے، لیکن آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کمشنر صاحب کے آرڈرز کو ہوا میں اڑانے کا مقصد کیا ہے؟ اور اگر جو ہے وہ کمشنر صاحب سے یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہینڈل نہیں ہوتی ہیں تو اس جگہ کے اے سیز کو چینج کرنا چاہیے. وہاں کوئی کیپیبل لوگ لگانے چاہیے جن کا تھوڑا سا اثر رسوخ ہو، جن کی آواز یا بات سے لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ اگر یہ اے سی آ گیا تو یہ ہماری بات ماننے والا نہیں ہے، یا یہ پیسے لے کر جو ہے وہ خاموشی اختیار کرنے والا نہیں ہے، یا اس کو دبانا اتنا آسان نہیں ہے. یہ تو دیکھیں یہ تو کرنا پڑے گا. آپ کو انتظامیہ میں جو غفلت برتنے والے لوگ ہیں انہیں سیٹوں سے ہٹا کر کیپیبل لوگوں کو، سنسیئر لوگوں کو وہاں پر تعینات کرنا پڑے گا. نہیں تو آپ تو اس مافیا کے ہاتھوں جو ہے وہ بلیک میل ہوتے رہیں گے. آپ بھی کمائیں، آپ بھی کھائیں. انڈیویجول لوگ جو ہے وہ پاکستان کو کھا رہے ہیں، پاکستان کے خزانے خالی ہیں. باہر جا کے بھیک مانگنے لگ جاتے ہیں، ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں. یہ ریڈی بانوں سے، یہ ان لوگوں سے جو ہے روزانہ کے اربوں خربوں روپے جو کما رہے ہیں، بھائی یہ کس کھاتے میں اور یہ کہاں جا رہے ہیں، یہ کس خزانے میں جمع ہو رہے ہیں، یہ بھی بتا دیں. پاکستان کے اتنے خزانے کو نقصان پہنچانے والے یہ لوگ جو ہیں، جو قصوروار ہیں، ان کو سزا اور کٹہرے میں کھڑا کیوں نہیں کیا جاتا؟ بتائیں نا، جواب دیں اس کا. جب تک احتساب نہیں نہ ہوگا یہ چھوٹے پیمانے سے لے کے بڑے تک، تب تک آپ کا کوئی بھی قانون پاکستان میں نافذ ہونے سے قاصر ہے. اس کی کون کھڑا کرے گا کٹہرے میں؟ دیکھیں نا، یہ تو اب جو بھی حکومت آتی ہے میدان میں اس کو چاہیے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک خود نگرانی کرے. اب دیکھیں اگر آپ اپنے آفیسر پر بات چھوڑ دیتے ہیں کہ جی میں نے اس کو کہہ دیا وہ جا کر اپنا کام کر رہا ہے، اب اس نے کام کیا کیا کہ آپ نے کبھی چیک اینڈ بیلنس رکھا اس پہ کبھی بھی نہیں رکھا. اب انفورسمنٹ انسپیکٹر اس کو ایک کرائٹیریا جو دیا جاتا ہے، کیا وہ اس کے اندر وہ پراپر کاروائی کر پاتا ہے، یا وہ اپنی ہی سیٹنگ بنا کر آپ کو اوکے کی رپورٹ پیش کرا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ چیک کیا؟ آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے سٹور میں کتنا سامان آیا، کتنا آگے ٹاؤن ہال میں جمع ہوا، کتنی رسیدیں کاٹی گئیں، کتنے فائن کیے گئے؟ کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسا آپ نے چیک اینڈ بیلنس خود دیکھا؟ اگر کسی کی دکان آپ سیل کرتے ہیں اور وہ آپ کو ڈی سیل کے لیے ایک آ کر کہتا ہے، آپ ان سے ایفیڈیوٹ مانگ لیتے ہیں، جی بتائیں جی نیکسٹ کریں گے نہیں کریں گے، یہ کیا ہے؟ آپ نے دوبارہ چیک کیا کہ وہ بندہ یہ جرم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ یہ سب صرف کہیں سنی ان کی باتیں ہیں.
یہ یقین کریں کہ عرصہ دراز سے یہ ایک بہت ہی پرانا ایشو ہے کہ ان لوگوں کو اسی طرح سے ذہنی مریض بنا دیں، اسی طرح سے ان کو بیمار کر دیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیمار کر دیں۔ ذہنی مریض ہر گھر میں آپ کو ذہنی مریض ملتے ہیں۔ اس انکروچمنٹ کی وجہ سے جتنی بھی ٹریفک ہے ان سے اڑتا ہوا دھواں، ہر دفتر میں ذہنی مریض دیکھیں ہیٹ ویو کا باعث بن رہا ہے، جس میں ہم آج گرمی ہم لہر دیکھ رہے ہیں، وہ مین ریزن یہ بن رہی ہے کیونکہ آپ گاڑی سٹارٹ رکھ کے روڈ کے اوپر کھڑے ہیں اور وہاں پر آگے سارا ایریا وہ بلاک کیا ہوا ہے ان ریڑی بانوں نے، ان تجاوزات والوں نے، اور رات کے ٹائم آپ منظر دیکھنے والے ہیں، یہ برگر شوارمے وغیرہ نے تمام باہری روڈ کے اوپر اپنی سیٹنگ لگائی ہے، وہاں پر پارٹیاں چل رہی ہیں، جب ان کی گاڑی پاس سے گزر جاتی ہے اور وہاں پر ان کو باقاعدہ طور پر سلام کر کے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ مجھے اس کا جواب دے دیں۔ لوگوں نے پکی تھڑیاں بنائی ہیں جہاں سے وہ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، اپنی دکان کے باہر دیکھیں اگر 100 فٹ کا روڈ ہے نا، 200 فٹ کا ہے تو 100 فٹ کے اوپر پکی تجاوزات قائم کی ہیں، وہ کس نے ریموو کرنی تھی؟ کمشنر لوگوں نے جب احکامات جاری کیے تھے، ڈپٹی کمشنر نے 2-3 دن فوٹو سیشن کروایا، نیچے جو متعلقہ اے سی تھے، جو ایریا ان کو صحیح طریقے سے نہیں آ کر ملتا تھا ان کے اوپر آپریشن کروا دیا، جو باقی ایریا تھے جو پورا آپ کا تحصیل شالیمار ہے، جو شالامار ٹاؤن ہے، واگا ٹاؤن ہے، عزیز بٹی ٹاؤن ہے، سٹی میں چلے جائیں، کہاں ہیں جہاں پہ عوام جو ہے نا وہ ذہنی طور پر سیٹ ہو چکے ہیں؟ بات یہ ہے عثمان کہ اس وقت میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ انتظامیہ کو ذرا ان مافیا سے نبٹنا پڑے گا، اس مافیا کے خلاف کارروائی عمل میں لانی پڑے گی، کوئی آلٹرنیٹ جگہ ان تمام لوگوں کو پرووائڈ کرنی پڑے گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا بھی جو ہے وہ کام بند ہو یا کسی کو بھی جو ہے وہ رزق کمانے میں کوئی دقت یا تکلیف آئے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ملکوں کے کوئی اصول ہوتے ہیں، کوئی ضوابط ہوتے ہیں، کوئی قوانین ہوتے ہیں، کوئی پالیسیز، کوئی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، کوئی یہ اس طرح کی مافیا آپ کو ہر جگہ نظر نہیں آتا ہے۔ اس طرح جن ملکوں میں ہوتا ہے وہاں پر غربت بھی جو ہے وہ زور پکڑتی ہے اور ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ قانون کی بھی دھجیاں اڑتی بھی نظر آتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی مجھے بریک لینی ہے اور بریک کے فوری بعد جو ہے وہ واپس ایک اور اہم موضوع کے ساتھ آپ سے جو ہے وہ ملاقات کرتے ہیں، جہاں پر آپ بات کرتے ہیں کیونکہ ایل پی جی سلنڈرز کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے نیکسٹ اپنا جو ہے وہ دوسرا پروگرام کریں گے، دوسرا جو پارٹ ہے پروگرام کا اس میں ہم ذکر بھی کریں گے قیمتوں کے حوالے سے بھی اور دوسرا بھی، تو میرے ساتھ رہیے گا۔